बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। टॉपिक फॉर डिस्कशन जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से काम करता है। जिस तरह से मैंने पहले वीडियोस में आपको बताया था कि दो किस्म के एग्जीक्यूटिव्स है, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स और दूसरा जो है वो नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। तो हम बेसिकली बात करते हैं नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर, जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं। गवर्नमेंट एक्सचेकर से वो सैलरीज ड्रा करते हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ड्रा करते हैं, और जिनका काम जो है वो अपने पॉलिटिकल जो एग्जीक्यूटिव है उनकी बनाई हुई पॉलिसीज़ को मुल्क में इम्प्लीमेंट करना होता है। तो ज़ाहिर इसके हवाले से हम जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, बिकॉज़ जो फाउंडेशन है इनका वो यही पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहाँ से आती है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है वो जो डिक्टेटरशिप है तो वो डेफिनेटली सेलेक्ट होकर आते हैं मिनिस्टर्स वगैरह, और जब डेमोक्रेसी होती है और इलेक्शंस होते हैं तो इन लोगों को हम खुद मुंतखब करते हैं, और जब मेजॉरिटी जो पार्टी ले लेती है वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है, और फिर उसके जो जीतने वाले लोग होते हैं उनमें से किसी को मिनिस्टर जो है वो बना दिया जाता है, और फिर जो है वो पे अपनी पार्टी के पॉलिसी के मुताबिक काम करते हैं। और इन पॉलिसीज़ का जो फाउंडेशन होता है वो उनका वो मैनिफेस्टो होता है जो वो इलेक्शन में पब्लिक के सामने रखते हैं, जिसकी बिना पर पब्लिक के वोट को वो अट्रैक्ट करते हैं और मेजॉरिटी ऑफ वोट लेकर असम्बलियों में पहुंचाते हैं। तो इस टॉपिक की जो इम्पोर्टेंस है वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा है आजकल, कि हम एक दफ़ा फिर उस प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे हमने अपने लिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स का, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का इंतखाब जो है वो करना है। उसमें हर्डल्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। उसके हवाले से हम हर जगह पे हमें ये झलक जो है वो मिलती है कि किस किस तरह से प्रॉब्लम्स है, लेकिन बहरहाल जितना चांस जो है वो हमें मिलता है तो बजाय इसके कि हम उस चांस को अवेल न करें, हमें चाहिए कि हम उस चांस को अवेल करें, इसलिए कि आप वोट दें या ना दें, या जब इरादे हो चुके हों तो फिर लाजमन वो प्रोसेस जो है वो होगा। इस प्रोसेस पे हमारा बहुत सारा पैसा जो है वो पब्लिक का स्पेंड होता है, और ये लोग जब इलेक्ट होते हैं तो पब्लिक के ख़जाने से ये तनख्वाहें और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ड्रा करते हैं। तो इसीलिए पब्लिक को अगर कोई बीच में से निकालने की कोशिश करता भी है तो तब भी पब्लिक को बीच में से नहीं निकलना चाहिए, इसलिए कि इंटरेस्ट जो है वो उनका होता है, पैसा उनका खर्च होता है, और काम जो है वो ये अपने लिए फिर करते हैं, बिकॉज़ पब्लिक जो है वो इनडिफरेंट हो जाती है। तो ये इनडिफरेंट जानबूझकर उनको बनाया जाता है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, ताकि पब्लिक से मनी जो है वो तो निकले, यानी ख़जाना जो है वो तो निकले, लेकिन पब्लिक के लिए कुछ करना ना पड़े। तो इसलिए मेरी ये कोशिश है कि मैं सिर्फ स्टूडेंट्स को नहीं बल्कि कॉमनर्स को भी ये समझाऊं कि अपने मामलात में दिलचस्पी लें, बिकॉज़ ये सारे जो एक्टिविटी हो रही है इस पे हमारा पैसा जो है वो खर्च होता है। तो इसलिए हमें अपने पैसे की खुद इसका तहफ़्फ़ुज़ जो है वो करना चाहिए। तो उस सिलसिले में जो हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं कि किस तरह से जो एग्जीक्यूटिव है वो काम करती है, चाहे वो पॉलिटिकल हो या चाहे नॉन पॉलिटिकल हो, तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। हर जो डिपार्टमेंट होता है उसका एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है, जो कोई मिनिस्टर होता है, और फिर उसके मातहत जो है वो दूसरा अमला काम करता है, जिसको हम नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो उसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है और इसमें कुछ उसके प्रिंसिपल्स होते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से चलाया जाता है। तो एक जो उसका प्रिंसिपल है वो हमने हायरार्की के ऊपर बात की कि इनकी एक हायरार्की होती है, और स्ट्रक्चर जिस तरह से होता है कि ऊपर जो है वो कौन ऑर्डर इशू करता है और नीचे तक उनके ऑर्डर्स आते हैं, और नीचे से फिर इन ऑर्डर्स की कंप्लाइंस जो है वो टॉप तक जाती है। फिर हमने दूसरा प्रिंसिपल पढ़ा इंटीग्रेशन और डिसइंटीग्रेशन का, कि इनके जो इंटीग्रेटिव इनका तरीक़ेकार होता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो ये हम काम करते हैं, कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो है वो जिस ऑर्गेनाइजेशन
کام کرتے ہیں، تو ان کا جو ہے وہ ان کے کام کو کوآرڈینیٹ کرنا جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ایفرٹس کی جا رہی ہے اور جو ایکسپینڈیچرز ہو رہے ہیں، تو اس حوالے سے جو ہے وہ اس کام کو کوآرڈینیٹ کیا جائے، اس کو انٹیگریٹ کیا جائے۔ نیکسٹ جو پرنسپل ہے دیٹ از ڈیلیگیشن۔ ڈیلیگیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بنیادی چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ اپنی اتھارٹی کو کسی اور کے حوالے کرنا، یعنی کوئی بھی آفیسر جو ہے وہ جب اپنی سبارڈینیٹ کو کوئی رسپانسبلٹی دیتا ہے تو اس رسپانسبلٹی کو یا اس ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے اس کو کچھ اتھارٹی جو ہے وہ بھی دینا ضروری ہوتا ہے، بیکاز اگر ہم رسپانسبلٹی وداؤٹ پاور یا وداؤٹ اتھارٹی دے دیتے ہیں تو وہ ٹاسک جو ہے وہ پرفارم نہیں ہو پاتا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ کچھ پاور جو ہے وہ اس ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے ڈیلیگیٹ کیے جائے سبارڈینیٹس کو، لیکن اس کے بھی کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ ڈیلیگیشن آف پاور کی جانی چاہیے، اور تاکہ جو سوچ ہے کہ اس کا فائدہ ہو اور ٹاسک جو ہے وہ ٹائم پہ کمپلیٹ ہو جائے اور کام جو ہے وہ پرفیکٹ ہو اور ٹائم پہ ہو، جو بھی سروس پبلک کو دینی ہوتی ہے وہ ٹائم پہ ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ چیزوں کا خیال جو ہے وہ اس پرنسپل میں رکھا جائے کہ کس طرح سے پاور کو ڈیلیگیٹ کیا جائے۔ تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ٹائپ آف ڈیلیگیشن جو ہے وہ کئی طرح کے ہیں، یعنی ایک جو ہے وہ دیٹ از فل اور پارشل انٹیگریشن۔ فل اور پارشل انٹیگریشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بندے کو مکمل اتھارٹی جو ہے وہ دے دیتے ہیں، اس کو ڈیلیگیٹ کر لیتے ہیں تاکہ وہ سارا کام جو ہے وہ خود کرے، اور جس کا ایکچوئل کام ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے پاور جو ہے وہ اپنی پاور دوسرے کو ڈیلیگیٹ کرتا ہے، تو وہ اپنے پاس اس حوالے سے کوئی اتھارٹی نہیں رکھتا۔ ایک وہ ڈیلیگیشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ پارشل ڈیلیگیشن ہے، یعنی کچھ اتھارٹی جو ہے وہ اس کو دیتے ہیں، اور کچھ اتھارٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو رسپانسبلٹی پرفارم کر رہا ہے وہ وقتاً فوقتاً اپنے باس کو اس کے حوالے سے جو ہے وہ انفارم کرتا رہے۔ پھر کنڈیشنل اینڈ انکنڈیشنل ہے۔ کنڈیشنل اینڈ انکنڈیشنل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتھارٹی جب کسی کو دی جاتی ہے، اپنے سبارڈینیٹ کو کوئی بھی ٹاسک دینے کے لیے جو اتھارٹی اس کو دی جاتی ہے، تو اس میں کچھ کنڈیشنز جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں، جس میں ہم کہتے ہیں کہ ٹائم فریم ہو گیا کہ کتنے ٹائم میں یہ ٹاسک جو ہے یہ ہونا چاہیے، اس کا جو ہے وہ انیشیلی کس طرح سے اس کو سٹارٹ کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد اس کا جو مڈ ٹرم آتا ہے تو اس کی رپورٹ جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، اور ساتھ میں جو ہے یہ ٹاسک کتنے ٹائم میں کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ تو یہ کنڈیشنل ڈیلیگیشن آف پاور جو ہے وہ ہو گئی۔ کچھ انکنڈیشنل ہو گئی جس کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہوتا، جس کے اوپر آپ جس کو پاور ڈیلیگیٹ کرتے ہیں اس کے اوپر آپ کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشنز نہیں لگاتے، اور 100% وہ رسپانسبلٹی پرفارم کرنے کے لیے اس کو آپ 100% پاور جو ہے وہ دے دیتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں انکنڈیشنل ڈیلیگیشن آف پاور۔ پھر کچھ فارمل ہے، اور another type of delegation of power is فارمل اور انفارمل۔ فارمل ہم اس کو کہتے ہیں جو باقاعدہ آپ کسی کو کوئی بھی آفیسر جب کسی کو پاور ڈیلیگیٹ کرتا ہے تو باقاعدہ ریٹن شکل میں دیتا ہے، اور اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ اور انفارمل ہم اس کو کہتے ہیں کہ جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے سے یا میٹنگز ہو رہی ہوتی ہے، اور اپنا جو باس ہوتا ہے وہ کسی کو بتا دیتا ہے کہ یہ کام جو ہے یہ آپ کریں، اس میں کوئی ریٹن نوٹیفیکیشن یا اس طرح کی کوئی ریٹن چیزیں جو ہے وہ نہیں ہوتی، تو اس کو ہم انفارمل ڈیلیگیشن آف پاور جو ہے وہ کہتے ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ ظاہر کچھ جو ہے ڈیلیگیشن آف پاور ڈائریکٹ ہوتا ہے، کچھ انڈائریکٹ ہوتا ہے۔ ڈائریکٹ وہ ہوتا ہے جو کوئی بھی آفیسر جو ہے وہ ڈائریکٹ اپنے سبارڈینیٹ کو دیتا ہے، تو اس کا امیجیٹ سبارڈینیٹ ہوتا ہے، وہ اس کو وہ پاور جو ہے وہ دیتا ہے اور ٹاسک دیتا ہے۔ کچھ ہوتا ہے کہ وہ اپنے امیجیٹ سبارڈینیٹ کو ٹاسک دے دیتا ہے، اور وہ پھر آگے جا کر کسی اور کے حوالے یہ ٹاسک جو ہے یہ کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ڈیلیگیشن آف پاور جو ہے وہ بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ کچھ ٹائپس تھے جو میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے
ڈیلیگیشنز جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ ظاہر اس ڈیلیگیشنز کے اوپر کچھ لمیٹیشنز بھی ہوتے ہیں، بیکاز جس کا کام ہوتا ہے ایکچولی وہ اسی کو کرنا چاہیے، لیکن یہ ہے اس کی بھی مطلب یہ کہ پرمیشن ہوتی ہے کہ کچھ جو ہے وہ آپ سپرویژن کریں اور ٹاسک جو ہے وہ اپنے سب آرڈینیٹ میں ڈیوائڈ کر لے، جس کا مقصد جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ایک کام کو فیسیلیٹیٹ کرنا اور اس کو پیس اپ کرنا، تاکہ جلدی جلدی جو ہے وہ اور صحیح طریقے سے وہ کام جو ہے وہ کی جا سکیں۔ تو جب ہم کسی کو پاور ڈیلیگیٹ کرتے ہیں تو وہ اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن یا اسٹیچیوٹ کرتے ہیں۔ کانسٹیٹیوشنل لا ہوتا ہے جس میں کانسٹیٹیوشن میں لکھی گئی ہوتی ہے، جیسے ہمیں دیکھتے ہیں کہ ظاہر کوئی ادارہ کسی ادارے کو ہم کوئی پاور جو ہے وہ ڈیلیگیٹ کر لیتے ہیں، وہ اصل میں کانسٹیٹیوشن میں یہ چیز جو ہے یہ موجود ہوتی ہے یا اسٹیچیوٹ میں ہوتا ہے۔ اسٹیچیوٹ ہم ان لاس کو کہتے ہیں which are made by the legislature۔ وہ قوانین جو لیجسلیچر میں بنائے جاتے ہیں اس کو اسٹیچیوٹ کہا جاتا ہے۔ تو کچھ ڈیلیگیشن آف پاورز جو ہے وہ مختلف اتھارٹیز کے حوالے سے کانسٹیٹیوشن یا اسٹیچیوٹ میں ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ جو ڈیلیگیشنز ہے ڈیلیگیشن آف اتھارٹی، اس کے اوپر کچھ ریسٹرکشنز ہوتی ہے، اور یہ ریسٹرکشنز جو ہے یہ بھی کانسٹیٹیوشنل لا کے حوالے سے ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ظاہر جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی انکوائری ہوتی ہے، کسی آفیسر کو کہا جاتا ہے کہ انکوائری کرے، وہ اپنی انکوائری کی جو اتھارٹی ہے وہ کسی اور کے حوالے کر لے، تو یہ اگر فرض کرے اس طرح سے کیا جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ کتنا اماؤنٹ آف پاور جو ہے وہ ڈیلیگیٹ ہوتا ہے۔ پھر جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں ظاہر کچھ فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں، کچھ ریکروٹمنٹس اور اپوائنٹمنٹس ڈپارٹمنٹس کے اندر ہوتے ہیں، تو ان ایکٹیویٹیز کے لیے ضروری ہے کہ جو جس کا اوریجنل پاور ہے وہیں اس پاور کو پرفارم کریں، وہ پاور جو ہے وہ کسی اور کو ڈیلیگیٹ نہ کریں، بیکاز یہ اس کے اوپر کچھ ریسٹرکشنز جو ہے وہ قانون لگاتا ہے۔ پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس بندے کو ہم اتھارٹی دے رہے ہیں تو کیا اس بندے کے اندر اس کا اتنا کیلیبر ہے کہ ہم اس کو جو کام کرنے کے لیے دے رہے ہیں، جو ٹاسک ہم اس کے دے رہے ہیں اور اس ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے اس کو ہم کوئی اتھارٹی دے رہے ہیں، تو کیا اس کا کیلیبر اتنا ہے کہ وہ اس ٹاسک کو بھی پراپرلی پرفارم کر سکے اور وہ اس اتھارٹی کو مس یوز نہ کرے بلکہ ٹاسک کو پرفارم کرنے کے حوالے سے استعمال کریں۔ تو یہ بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ اگلے بندے کا کیلیبر جو ہے وہ کیا ہے، اس کی کمپیٹنس جو ہے وہ کیا ہے۔ سم ٹائم لوگ بہت کیپیبل ہوتے ہیں لیکن وہ اتھارٹی کو مس یوز کر لیتے ہیں، اور جن کے ایکچول اتھارٹی ہوتی ہے اس کو بہت بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ایکچولی اس کے ساتھ کیا پرابلم جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اسی لیے صرف کیپیبلٹیز جو ہے اس کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ کیلیبر جو ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ بندہ جو ہے جو کام اس کو دیا جا رہا ہے کتنی سنسیریٹی سے وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ پھر اس میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ جو اچھی آرگنائزیشن ہوتی ہے، تو یعنی جو اولڈ آرگنائزیشن ہوتی ہے جس میں چیزیں جو ہے وہ سیٹ ہوتی ہے، تو وہاں پہ ڈیلیگیشن آف پاور کی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں جو باس ہوتا ہے وہ خود اپنا جو سارے ٹاسک جو ہے وہ پرفارم کر سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جب نئی آرگنائزیشن ہوتی ہے تو نئی آرگنائزیشن میں ڈیلیگیشن آف پاور جو ہے وہ ریکمینڈیبل نہیں ہے، یعنی اس کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ظاہر آرگنائزیشن جو ہے وہ نیا بنا ہے اور اس میں نئی چیزیں جو ہے کرنی پڑتی ہے، ڈیسیجنز جو ہے وہ لینے پڑتے ہیں، کام کے حوالے سے بھی ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں، فائنانس کے حوالے سے بھی ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں، اپوائنٹمنٹس اور پوسٹنگس جو ہے وہ اس میں ہوتی رہتی ہیں۔ تو اسی کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پہ ہم جو باس ہوتا ہے وہ اپنے پاورز جو ہے وہ ڈیلیگیٹ نہ کریں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، تاکہ وہ اپنے تمام چیزیں جو ہے چونکہ اس کی رسپانسبلٹی، چاہے وہ پاور کسی کو ڈیلیگیٹ کرے لیکن فائنلی جو ٹاسک جس کو بھی آپ دیتے ہیں اور اتھارٹی دیتے ہیں، فائنل سگنیچر جو ہے وہ اسی کے ہوتے ہیں جس کے اختیارات ہوتے ہیں، تو وہ اس باس کے ہوتے ہیں جس کے سگنیچر سے آرڈرز ایشو ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے بڑے احتیاط سے یہ کام جو ہے یہ کرنا چاہیے۔ پھر اس میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ
جو اسمالر آرگنائزیشنس ہوتے ہیں تو اس میں بھی اس کے لیے بھی یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے کہ وہاں پہ ہم ڈیلیگیشن آف پاور جو ہے وہ کریں. وہ باس جو ہے وہ خود پرفارم کر سکتا ہے بیکاز یہ اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی رسپانسبلٹی کسی اور کو بلا وجہ جو ہے وہ شفٹ کرے, اتھارٹی بھی اس کو شفٹ کرے اور وہ خود جو ہے وہ دوسری بزنسز کرے, یعنی آفس سے غائب ہو جائے. پھر اس میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ فائنینشیل اتھارٹیز بھی نہیں دی جا سکتی. نیو اپوائنٹمنٹس جب کی جاتی ہے تو یہ بھی اسی آفیسر کو کرنی چاہیے جس کے وہ اوریجنل اختیارات ہیں, جس پوسٹ کے ساتھ یہ اختیارات اوریجنلی لگے ہوئے ہیں اسی بندے کو کرنا چاہیے, اس کو کسی اور کے حوالے نہیں کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد یہ بھی ہوتا ہے, بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو باس ہوتا ہے وہ کام کے اوپر بیٹھ جاتا ہے, وہ ڈیلیگیشن آف پاور نہیں کرتا. سم ٹائم اس کے اندر یہ کیپیبلٹی نہیں ہوتی, سم ٹائم وہ سارے اتھارٹی اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے, کسی کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتا. تو ڈیلیگیشن آف پاور جو ہے وہ اس وقت ہو سکتی ہے جب جو باس ہوتا ہے وہ ولنگ ہو اس چیز کے لیے, بیکاز جو اختیارات ہیں وہ اصل میں اس کے ہیں. جو کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے یہ اصل میں اختیارات اس کے ہیں. یو کین ٹیک ایگزامپل آف, جیسے ہم کہتے ہیں کوئی پرنسپل ہے کسی بھی کالج کا یا کوئی یونیورسٹی کا یا کسی اسکول کا. اب ظاہر ہے ٹو سپروائز دا ایڈمنسٹریشن آف دا انسٹیٹیوشن از دا جاب آف دا پرنسپل, کہ وہ جو اوپر سے آرڈرز آتے ہیں وہ ان آرڈرز کو امپلیمنٹ بھی کرائے, اور پھر اس کے بعد جو اس کا فائنینشیل بجٹ ہے اس کو بھی وہ دیکھے, اس کی جو ایڈمنسٹریشن سائڈ ہے اس کو بھی وہ دیکھے. تو یہ سارا کام جو ہے یہ اصل میں اس کا ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی اس اتھارٹی کو ڈیلیگیٹ کرتا ہے. مختلف کام کرنے پڑتے ہیں تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی اس اتھارٹی کو ڈیلیگیٹ کرتے ہیں. تو جتنے اتھارٹی اس کا دل چاہے وہ ڈیلیگیٹ کرے, جب دل چاہے وہ کسی سے واپس لے سکتے ہیں, کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا بیکاز ایکچولی یہ سارے اس کے پاور ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے پاور جو ہے وہ چونکہ خود سارا کچھ ایک انسان جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتا, تو وہ اپنے ساتھ وہ اپنی ڈیوٹیز جو ہے وہ دوسرے اسٹاف ممبرس میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ ڈیلیگیٹڈ پاورز ہوتے ہیں اور وہ جب چاہے پرنسپل ان سے واپس لے سکتے ہیں. تو اس لیے جتنے بھی فائنینشیل ورک ہوتا ہے یا اپوائنٹمنٹس وغیرہ ہوتے ہیں یہ اس کو ڈیلیگیٹ نہیں کرنی چاہیے, نہ ہی وہ ڈیلیگیٹ کرتا ہے, بیکاز جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے فائنلی جو ہے وہ سگنیچر پرنسپل کے اس پہ ہوتے ہیں. تو رسپانسبلٹی پرنسپل کی ہوتی ہے. جتنے بھی آرڈرز ایشو ہوتے ہیں, جتنے بھی کرسپونڈنس جو ہے وہ ہائی ایپس کے ساتھ ہوتے ہیں, اس پہ سگنیچر پرنسپل کے ہوتے ہیں. اسی لیے پرنسپل کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کتنا اماؤنٹ آف اتھارٹی جو ہے, کتنا ٹاسک دینا ہے, کتنا اماؤنٹ آف اتھارٹی اس کے ساتھ دینی ہے, اور کس طرح سے. مطلب ظاہر جب آپ کسی کو پاور ڈیلیگیٹ کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ الرٹ رہنا پڑتا ہے. اگر خود سے انسان بیٹھ کر کام کرتا ہے تو اتنا مشکل نہیں ہوتا, لیکن جب ڈیلیگیٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو ان کے اوپر بھی نظر رکھنی پڑتی ہے کہ کہیں وہ اس کو مس یوز بھی نہ کریں. سم ٹائم جو ہے وہ خوشامدی ہوتے ہیں نا, تو اس حوالے سے جو ہے وہ باس کو الرٹ ہونا چاہیے, بیکاز ان کی خوشامدی یا ان کی انکیپیبلٹی جو ہے وہ باس کو لے ڈوبتی ہے. تو اسی لیے ڈیلیگیشن کے کچھ لمیٹیشنز جو ہے وہ ہیں. نیکسٹ کس طرح سے ڈیلیگیشن آف پاور کی جا سکتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں دیکھتے ہیں.